अस्सलाम वालेकुम। मुझे डॉक्टर हारून कहते हैं। मैं एक फैमिली फिजिशियन हूँ और इस हैसियत से पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ। नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि कुछ खाने के बाद शुगर बढ़ गई है। अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो आपकी शुगर शायद ज़्यादा बढ़ेगी, और अगर आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं तो कुछ टाइम के लिए एक स्पाइक जो है वो शुगर की ज़रूर होती है। उसके बाद शुगर नॉर्मल हो जाती है। मगर आपने ये नहीं सुना होगा कि बगैर कुछ खाए पिए शुगर हाई होती है। जी हाँ, शुगर खाए पिए बगैर भी हाई होती है, और इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका है, जो डायबिटिक्स हैं उनको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए, और अपनी मेडिसिन में अगर कोई एडजस्टमेंट है तो वो कब कब करनी चाहिए, इसके बारे में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहली चीज जो है जिसमें शुगर कुछ खाए पिए बगैर हाई होती है वो है डॉन्स फिनोमेना, यानी फास्टिंग शुगर। इसमें होता यह है कि सुबह 3 बजे से लेके 8 बजे तक कुछ हार्मोन्स इंसान के जिस्म में होते हैं, जिसमें एड्रेनलिन है, जिसमें कार्टिसोल है, जिसमें ग्रोथ हार्मोन है और ग्लूकेगॉन है। ये वो हार्मोन है जो कि शुगर को हाई करना शुरू करते हैं, यानी कि आपका जो जिगर है उसमें से शुगर निकलनी शुरू होती है, जो वहाँ पे स्टोर्ड ग्लाइकोजन होता है। और इसका मकसद क्या होता है कि जिस्म ये तैयारी करता है कि आपने सुबह काम वगैरह करना है, आपका जिस्म को एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी के लिए वो शुगर रिलीज करना शुरू कर देता है। लेकिन डायबिटिक्स में ये शुगर कुछ ज्यादा ही रिलीज होती है, और रिलीज होने के बाद चूंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है तो ये शुगर वापस नहीं आती, तो इस वजह से शुगर काफी हाई रहती है। आमतौर पे जो भी लोग होते हैं, आम लोग भी जिनको शुगर नहीं होती, उनकी शुगर भी कुछ टाइम के लिए हाई होती है, फिर वो वापस आ जाती है। तो इस चीज से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कुछ नहीं भी खाते हैं तो जो शुगर स्पाइक होती है उसकी वजह से ग्लाइकेशन भी हो सकती है, यानी कि आपकी जो जिस्म की प्रोटीन है, खासतौर पर आपके जो किडनी है, आपका दिमाग है, आपकी जो खून की नालियां हैं और आपके जो दिल के मसल्स हैं, उनको इस स्पाइक से बहुत डैमेज होता है, और उसकी जो प्रोटीन्स होती हैं वो इसकी वजह से सख्त हो जाती हैं और नॉन फंक्शनल हो जाती हैं, यानी अपना काम करना खत्म कर देती हैं, जो कि बहुत खतरनाक है। इस वजह से आपके ऑर्गन फेल भी हो सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सुबह वॉक करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, और कैफीन का इस्तेमाल ना करें, यानी कॉफी का इस्तेमाल। बाज लोग होते हैं वो सुबह उठते ही कैफीन पीते हैं, उससे ये शुगर और भी हाई होती है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ जाता है। इस तरीके से आपका जो नाश्ता है उसके अंदर प्रोटीन ज्यादा होनी चाहिए, जिसमें अंडे हैं, जिसमें ग्रीक योगर्ट है, प्रोटीन्स वगैरह हैं। ये वो नाश्ता है कि जो कि जिसको सेवरी नाश्ता कहते हैं, ये नाश्ता करना चाहिए। और आप ऐसा कोई नाश्ता ना करें जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा हो। इस तरह का नाश्ता करने से, वॉक करने से और एक्सरसाइज करने से आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आस्ता आस्ता कम होगी, और आपकी सुबह की शुगर बढ़ेगी मगर कंट्रोल में रहेगी। नंबर 2 जो वजह है बगैर कुछ खाए पिए शुगर हाई होने का, वो है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, जिसमें आप परेशान हो जाते हैं, उसकी वजह से शुगर जो है वो हाई होती है। और उसकी वजह क्या होती है कि आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है, इसको कार्टिसोल कहते हैं और एड्रेनलिन कहते हैं, ये दोनों हाई हो जाते हैं। इनकी वजह से आपकी शुगर जो है वो हाई होती है, शुगर की स्पाइक आती है, और उसकी वजह से आपके टिश्यू डैमेज होते हैं। तो आप अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको ठीक करें। अगर आप कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उसको जरूर एडजस्ट करें, मगर उससे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मसल्स को है बिल्ड करें, वेट लिफ्टिंग करें, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें, अपने वजन को कम करें, और अपनी कोशिश करें कि आपकी जो बेली फैट है, जो पेट की फैट है, और जो आपकी लिवर की फैट है वो कम हो। और वो कम तब होगी जब आप कार्ब्स का इस्तेमाल कम से कम करेंगे और प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल मुनासिब तरीके से करेंगे, खासतौर पर हेल्दी फैट्स का। इसके साथ साथ एक्सरसाइज का करना भी बहुत जरूरी है, और कैफिनेटेड ड्रिंक्स और कैफीन इसका इस्तेमाल आप कम करेंगे तो इसकी वजह से आपकी जो शुगर है वो कंट्रोल में रहेगी। नंबर 3 जो है वो वक्त पे ना सोना है। जी हाँ, अगर आप वक्त पे नहीं सोते तो उससे भी स्ट्रेस होता है। जब स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस हार्मोन जो है, खासतौर पर कार्टिसोल, एड्रेनलिन और ग्लूकेगॉन, जी हाँ, ग्लूकेगॉन इंसुलिन का उलट है। इंसुलिन जो है शुगर को कम करता है बॉडी में, और ग्लूकेगॉन जो है वो शुगर को बढ़ाता है। अगर आप वक्त पे नहीं सोते तो जो स्ट्रेस होता है उसकी वजह से ये तीनों हार्मोन्स बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी शुगर स्पाइक होती है, और उसकी वजह से टिश्यू डैमेज होता है और ग्लाइकेशन भी होती है। इसके लिए 7 से 9 घंटे सोना बहुत जरूरी है। नाज़रीन, सोने का जो मुनासिब टाइम है वो 10 बजे के बाद शुरू हो जाता है। आपका दिमाग जो है वो खास किस्म के हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें मेलेटोनिन भी शामिल है, जो कि आपको सोने के लिए तैयार करते हैं। तो अगर आप वक्त पे नहीं सोएंगे तो आपके जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं वो रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप रोज रात सोने से पहले, तकरीबन 2 घंटे पहले, आप ब्लू लाइट से परहेज करेंगे, यानी कि मोबाइल वगैरह बंद कर देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इससे नींद नहीं आती और इससे स्ट्रेस भी बढ़ता है, क्योंकि जो कंटेंट्स होते हैं जो आप देखते हैं उससे स्ट्रेस बढ़ने का इम्कान ज्यादा है। नंबर 4 पे है बीमारी। अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे इन्फेक्शंस हैं, सर्जरी आपकी हुई है, या अगर आपको कोई चोट लगी है, तो उससे भी आपका जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं, कार्टिसोल और एड्रेनलिन, वो हाई रहते हैं, जिसकी वजह से आपको आपका जो शुगर है लेवल है वो भी हाई रहता है, और आपको शुगर कंट्रोल करना काफी मुश्किल होता है अगर आपको डायबिटीज भी है।
تو اس صورت میں آپ کو پروٹین ڈائٹ لینی چاہیے اور پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. آپ کی جو دوائیاں ہیں ان کو مناسب طریقے سے لیں تاکہ آپ کا مرض جو ہے وہ جلد سے جلد ٹھیک ہو. اگر آپ کا مرض جلدی ٹھیک نہیں ہوگا تو سٹریس ہارمون بڑھتے رہیں گے اور آپ کا شوگر ہائی رہے گا. نمبر 5 پہ ہے ناظرین، کچھ دوائیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ میڈیسن ہیں جس سے شوگر ہائی ہو جاتی ہے. مثلاً اسٹیرائڈز ہیں جیسے کہ کارٹیسول ہے، خاص طور پہ پریڈیسولون ہے، وہ اگر آپ استعمال کریں اس سے شوگر ہائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ دیگر اور بہت سارے اسٹیرائڈز ہیں. اس کے علاوہ اینٹی سائیکوٹک دوائیاں ہیں، یعنی کہ ڈپریشن میں جو دوائیاں کچھ استعمال ہوتی ہیں جن میں اینٹی سائیکوٹکس بھی ہیں، ڈپریشن کی خاص قسم کی دوائیاں ہیں، ان کے کھانے سے بھی شوگر ہائی ہوتی ہے. اس کے علاوہ کچھ پیشاب آور دوائیاں ہیں جیسے ہائیڈروکلوروتھائزائڈ ہے، اس کے کھانے سے بھی شوگر ہائی رہتی ہے. اس صورت میں آپ اپنی میڈیسن ایڈجسٹ کریں گے. اگر آپ ڈائبیٹک ہیں اور ڈائبیٹک نہیں ہیں تو آپ ایسا طرز زندگی استعمال کریں گے جس سے آپ کی شوگر جو ہے وہ ہائی نہ ہونے پائے اور آپ کو اسپائک بھی نہ ہو. خاص طور پر پانی کا زیادہ استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ورزش کریں، اپنے وزن کو کنٹرول کریں اور ایسی تمام ڈائٹ سے پرہیز کریں جن کے اندر کاربز بہت زیادہ ہیں. ناظرین، نمبر 6 پہ ہے فیٹی لیور اور آپ کا جگر جو کہ انسولین ریزسٹنس کا شکار ہے. ناظرین، اگر آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے تو آپ کا جو جگر ہے وہ ضرورت سے زیادہ گلوکوز بناتا ہے، خاص طور پہ اسٹریسفل کنڈیشن کے اندر. اس صورت میں گلوکوز بہت زیادہ بلڈ میں رہتی ہے اور اگر آپ نے کچھ بھی نہیں کھایا تو اس کے باوجود تو شوگر ہائی رہتی ہے. اگر آپ فاسٹنگ کر رہے ہیں، اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو اس سے شوگر بھی ہائی ہوتی ہے. اس صورت میں آپ کا جو جگر ہے وہ پروٹین سے اور فیٹ سے بہت ساری شوگر بنا کے وہ آپ کے خون میں چھوڑتا رہتا ہے اور آپ کا وزن بھی تیزی سے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ کو اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ چینج کرنا ہوگا. خاص طور پہ اپنا وزن جو ہے اس کو 10% کم کرنا ہوگا جتنا وزن بھی آپ کا اس وقت ہے. اس کے علاوہ لو جی آئی غذائیں استعمال کریں گے، وہ غذائیں جن کے اندر فائبر زیادہ ہے، جن کے اندر کاربوہائیڈریٹس کم ہے اور جن کے اندر پروٹین ہے اور بعض غذاؤں میں فیٹس بھی ہوتے ہیں، ہیلدی فیٹس ہوتے ہیں تو ان کا جی آئی انڈیکس کم ہوتا ہے، ان کا استعمال کریں. اس کے علاوہ ہائی فائبر جو ڈائٹس ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں. ایکسرسائز باقاعدگی سے کریں، واک کریں اور اس کے علاوہ ویٹ لفٹنگ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس سے مسل ماس بڑھتا ہے اور مسل زیادہ سے زیادہ گلوکوز استعمال کرتا ہے اور اس کے اندر جو فیٹ ہوتی ہے وہ ڈیزولو ہوتی ہے اور جو گلائکوجن سٹورز ہیں وہ بھی پراپر طریقے سے استعمال ہوتے ہیں. اس کے علاوہ پانی کا زیادہ پینا بہت ضروری ہے. ناظرین، ایک چیز جو بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کا صبح کے ٹائم اگر آپ کی شوگر زیادہ رہتی ہے، خاص طور پہ فاسٹنگ، تو ایک رات پہلے آپ ACV یعنی کہ ایپل سائڈر ونیگر کا استعمال کریں. اس کے اندر ایک پنچ، تھوڑا سا ایک چٹکی برابر اس میں آپ دار چینی بھی ڈال سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ زیادہ سے زیادہ گلوکوز کو ایبزارب کریں گے اور آپ کی جو انسولین سینسٹیوٹی ہے وہ بہت بڑھ جائے گی آپ کے پٹھوں کی اور اس وجہ سے آپ کے فاسٹنگ گلوکوز کم رہے گا. ناظرین، نمبر 7 پہ ہے ہارمونل ایشوز. بعض ہارمونل ایشوز ہوتے ہیں جیسے کوشنگز ڈیزیز ہے جس کے اندر بہت زیادہ کارٹیسول ریلیز ہوتا ہے. اس کے علاوہ ہائپر تھائرائڈزم ہے، یعنی آپ کا جو تھائرائڈ ہے وہ بہت زیادہ تھائرائڈ ہارمون بنا رہا ہے جس کی وجہ سے شوگر ہائی رہتی ہے. کارٹیسول سے تو آپ کو پتا ہے کہ شوگر ہائی رہتی ہے. اور اس کے علاوہ ایکرومیگیلی ہے. ایکرومیگیلی ہے یعنی کہ آپ نے بعض لوگوں کو دیکھا ہوگا جن کا قد بہت زیادہ ہوتا ہے، ان کا جو جبڑا ہے وہ آگے بڑھا ہوا ہوتا ہے، سر ان کا بڑا ہوتا ہے اور ان کا جو سر کی ہڈی ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہوتی ہے. تو اس کو ایکرومیگیلی کہتے ہیں. اس میں گروتھ ہارمون بہت زیادہ ریلیز ہوتا ہے اور گروتھ ہارمون ریلیز ہونے کی وجہ سے شوگر بھی ہائی رہتی ہے کیونکہ جسم کو شوگر کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا پراپر ڈائگنوسس کرنا ہے. اگر آپ کو ایسی کوئی چیز آ رہی ہے تو آپ کو فوراً اس کا ٹیسٹ کروا کے اس کا پراپر علاج کروانا ہے. عظیم، نمبر 8 پہ ہے ڈی ہائیڈریشن. جی ہاں، ڈی ہائیڈریشن جو ہے اس سے بھی گلوکوز کی کنسنٹریشن جسم میں بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ. اور کڈنیز ایک تو شوگر کو پراپر کلیئر نہیں کرتے اور پانی کی جو کنسنٹریشن ہے اس کو بھی زیادہ بڑھا نہیں سکتے، جس کی وجہ سے آپ کے جسم میں شوگر بہت بڑھ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو سٹریس بھی ہوتا ہے جس سے آپ کا کارٹیسول بھی بڑھ جاتا ہے. اس طریقے سے آپ میں شوگر کی اسپائکس ہونی شروع ہو جاتی ہے. خاص طور پہ گرمیوں میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہے. تو اس کا حل یہ ہے کہ پانی زیادہ پئیں اور مناسب پانی پئیں. اتنا جب آپ کو پیاس لگے آپ پانی پیتے رہیں. کم از کم 8 سے 10 گلاس پانی آپ کو روزانہ استعمال کرنے ہیں. اس کے علاوہ شوگری ڈرنکس ہیں، خاص طور پہ جو کولا ڈرنکس ہیں وہ ان کا استعمال کم سے کم کریں کیونکہ یہ ڈی ہائیڈریشن کو مزید بڑھا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کاربس کا بھی استعمال کم سے کم آپ کو کرنا ہے. ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کی شوگر بغیر کھائے پیے بڑھتی ہے تو آپ کو کچھ ٹیسٹ اپنے کروانے چاہیے، جس کے اندر ایک ٹیسٹ ہے اس کو ہوما IR ٹیسٹ کہتے ہیں. یہ وہ ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کی جو انسولین ریزسٹنس ہے اس کا کیا لیول ہے، آیا کہ آپ کو انسولین ریزسٹنس ہے بھی یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا پراپر وقت پہ اس کا تدارک بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کو HbA1c کرانا بہت ضروری ہے اور ایک انتہائی اہم ٹیسٹ جو ہے وہ سی پیپٹائڈ ہے. سی پیپٹائڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو لبلبا ہے وہ انسولین بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا، اور اگر بنا رہا ہے تو کس مقدار میں بنا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے مختلف ٹائپس کی آپ کی شوگرز ہوتی ہیں، جیسے ٹائپ 1 ہے، ٹائپ 2 ہے، ٹائپ 1.5 ہے جس کو ہم لاڈا بھی کہتے ہیں،
اور اس کے علاوہ ایک اور قسم کی ڈائبٹیز ہوتی ہے جس کو موڈی کہتے ہیں، میچورٹی آنسیٹ ڈائبٹیز آف دا ینگ، یعنی کہ اس طرح کی مختلف قسم کی ٹائپس ہوتی ہیں، وہ سی پیپٹائڈ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس سے پتہ چل جاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کون سی ڈائبٹیز ہے، اور اس کے علاوہ یہ پتہ چلے گا کہ آپ کا لبلبا کس مقدار میں انسولین کو بنا رہا ہے۔ عظیم، تو یہ کچھ مختلف قسم کی وجوہات تھیں، اور بھی بہت سی وجوہات ہیں، لیکن اس میں سے جو چیدہ بڑی وجوہات ہیں جو بغیر کھائے پیے آپ کی شوگر کو بڑھا دیتی ہیں، تو میں نے ملازم سمجھا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دوں تاکہ آپ کی علم میں اضافہ ہو اور آپ کو پتا ہو کہ یہ وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ ناظرین، یہاں پہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ بغیر کھائے پیے شوگر بڑھنے کے پیچھے زیادہ تر اعصابی نظام کا وہ حصہ کار فرما ہوتا ہے جس کو ہم سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، جو کہ ڈر، خوف اور فرار کا نروس سسٹم بھی کہلاتا ہے۔ اس نروس سسٹم کو نروس سسٹم آف دا ڈائبٹیز بھی کہا جاتا ہے، مگر اصل میں یہ سروائیول کا نروس سسٹم ہے، یا جس کو بقا کا نروس سسٹم بھی کہا جا سکتا ہے۔ مثلا اوپر بیان کی گئی وہ وجوہات جو کہ شوگر کو بڑھاتی ہیں، اس میں ایک فاسٹنگ شوگر ہے، یا جس کو ڈانس فینامینن کہتے ہیں، جس میں سمپیتھیٹک نروس سسٹم بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے اور مختلف قسم کے ہارمونز میں اضافہ کرتا ہے، جس میں ایڈرینلین ہے، کارٹیسول ہے، گلوکیگان ہے اور گروتھ ہارمون ہے۔ یہ وہ ہارمون ہے جو کہ شوگر میں اضافہ کرتے ہیں تاکہ حیات کا سلسلہ منقطع نہ ہونا پائے اور انسان صحت مند بھی رہے اور زندہ بھی رہے اور اپنا کام کرتا رہے۔ چنانچہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ کوئی انسان جتنا سست ہوگا، اس کا وزن جتنا زیادہ ہوگا اور وہ جتنا زیادہ غیر متحرک ہوگا، اس کو متحرک کرنے کے لیے اور اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اتنی ہی زیادہ شوگر اور اتنے ہی زیادہ ہارمونز کی ضرورت ہوگی، اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ڈائبٹیز میلائٹس۔ چنانچہ اس نظام میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر اس کو ایک خاص کنٹرول میں رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ ایکسرسائز کریں۔ ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ واک کرتے ہیں اور اگر آپ جاگنگ کرتے ہیں تو وہ اعصابی نظام جو کہ فلائٹ اور فرائٹ کا اعصابی نظام ہے، جس کو سمپیتھیٹک نروس سسٹم کہتے ہیں، وہ کنٹرول میں رہتا ہے اور ہارمونز بھی کنٹرول میں رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میڈیٹیشن یا مراقبہ کیا جائے، یعنی کہ سانس کی ایکسرسائزز کی جائیں، جس میں 4، 7، 8 والی ایکسرسائز بہت امپورٹنٹ ہے، جس میں 4 سیکنڈ آپ سانس ناک سے اندر لیں گے، 7 سیکنڈ کے لیے روکیں گے اور 8 سیکنڈ کے لیے منہ سے سانس کو باہر نکالیں گے۔ اس سے آپ کا نروس سسٹم کنٹرول میں رہے گا۔ اس طریقے سے اپنی خوراک کو بھی اپنے کنٹرول کرنا ہے، اس میں فیٹ، خاص طور پہ ہیلدی فیٹس، پروٹینز میں اضافہ کرنا ہے، کاربس کو کم کرنا ہے اور فائبرز میں اضافہ کرنا ہے، اور اپنے وزن کو تقریباً 10% کم کرنا ہے۔ اس طریقے سے آپ پری ڈائبٹیز اور ڈائبٹیز سے بچ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے 7 سے 8 گھنٹے سونا ہے۔ ناظرین، نیند جو ہے وہ آپ کے سسٹم کو ریسیٹ کرتی ہے اور آپ کے سسٹم میں جو توڑ پھوڑ ہوتی رہتی ہے اس کی مرمت کرتی ہے، آپ کے جسم کے پورے سسٹمز کو رینیو کر دیتی ہے اور ریوائیو کر دیتی ہے، یعنی ان کو متحرک کر دیتی ہے اور ان کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے۔ ناظرین، اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کریں۔ اس کے علاوہ اچھی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں اور آل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی معلومات افزا ویڈیوز اب تک پہنچتی رہیں۔